बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बखैर व आफियत होंगे और रब्बुल आलमीन की लाजवाल नेमतों को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। गपशप प्रोग्राम के साथ आज दूसरी किस्त, दूसरा पार्ट हम बनाने जा रहे हैं और आज हमने कोशिश की है कि आपके साथ मुख्तलिफ हलकों की जो सियासत है और वहाँ पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाले जो सियासतदान हैं उनके मुतल्लिक भी आगाही दी जाए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे इस गपशप प्रोग्राम को जो ही सोशल मीडिया पर ऑन एयर किया गया है तो वहाँ से सबसे पहले आपका, हमारे सुनने वाले सामीन, नाजरीन, लिसनर्स का, चाहने वालों का, मोहब्बतें और प्यार बांटने वालों का बहुत शुक्रिया और उनकी खिदमत में सलाम में मोहब्बत पेश करता हूँ, जो इतनी मोहब्बत से और प्यार से और ख़ुसूसी तौर पे मुस्बत तजावीज़ से हमें नवाज रहे हैं। और हम इंशाअल्लाह आपसे ये वादा करते हैं कि आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारे दोस्तों ने अक्सर फीडबैक में, क्योंकि वो पिछला प्रोग्राम 166 पे था NA, तो उनके जो आउट ऑफ बाउंड्री जो हमारे चाहने वाले हैं, जो वेल विशर्स हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, तो उनकी कुछ डिमांड सामने आई कि हमारे हलके पे भी ऐसी सैर हासिल गुफ्तगू की जाए जिससे उनके एक आम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से लेके एक आम वोटर तक सूरत हाल वाज़ेह हो सके। तो हमने फिर इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए कोशिश की और एक बार फिर अपने मोहतरम प्यारे दोस्त, सीनियर सहाफ़ी और मारूफ कालम निगार, तज्ज़िया निगार जनाब अज़हर अली दानिश साहब, उनको एक दफ़ा फिर तकलीफ़ दी कि हम हल्का NA 172 यज़मान के लिए एक पेपर वर्क किया उन्होंने, और हमने पूरी कोशिश की कि वहाँ के जितने भी दोस्त हैं उनकी जितने भी वोटर्स की तकालीफ, मसाइल, तरक्याती कामों, उनकी तजावीज़, आरा के बारे में जितना भी नॉलेज हमने गेन किया, जितनी भी मालूमात हम तक पहुँची, तो हमने उनको एक सम अप करके आपकी खिदमत में पेश करने का आज प्लान किया। सो हम हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आएगा और इस उम्मीद के साथ कि आप हमें पिछले प्रोग्राम से भी ज़्यादा मुस्बत फीडबैक और अपने इलाकाई मसाइल के बारे में अपने आप के इस चैनल को, गपशप को, इस प्रोग्राम को ज़रूर याद रखा करेंगे और हमें अपने जो है ना ख़यालात से और अपने दीगर मामलात से बाखबर रखने के लिए प्रायोरिटी देंगे। तो वक्त ज़ाया किए बग़ैर NA 172 यज़मान, उसके मुतल्लिक जो हमारे सुनने वाले कुछ दोस्त हजरात सवालात के जवाबात लेना चाहते हैं, वो हम आज अपने मेहमान के गोशगुजार करेंगे। इंशाअल्लाह आपकी जो उस इलाके के रिहायशियों के हवाले से या हमारे लोगों के हवाले से जो तशनगी पाई जाती है सियासतदानों के हवाले से, वो हम दूर करने में कामयाब होंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो आपका अमूमी तौर पे सलाम दुआ हो जाता है, तो एक फार्मल सा अज़हर भाई, गुजारिश ये है कि NA 172 यज़मान, जहाँ पे मेरे इल्म के मुताबिक चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब और चौधरी सऊद मजीद साहब का जो हल्का कंसीडर किया जाता है, तो मेजर 2 ये पावरफुल कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते आ रहे हैं कंटिन्यूसली पिछले कई सालों से। इसके बारे में आपकी इस वक्त तक क्या रिसर्चेज हैं? नंबर 2, वहाँ के लोगों के मसाइल क्या हैं? नंबर 3, वहाँ के सियासतदानों के उन मसाइल के बारे में क्या ग्रिप है और क्या अवामी रिस्पांस आता है उनकी पर्सनैलिटी और उनके काम के अकॉर्डिंग? इस बारे में अपने ख़यालात से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया अहमद हसन भाई। आपका जैसे ही पैगाम मिला कि NA 172 के बारे में जो है ना हमने ये प्रोग्राम करना है, तो मैंने कोशिश की है कि वहाँ से कुछ दोस्तों से फ़ीडबैक भी मिला है, कुछ मालूमात भी हासिल हुई हैं। तो ये मालूमात अभी कुछ तशन्नासी हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि इस पे हमें एक और भी प्रोग्राम करना चाहिए
یہ کیونکہ یہ ابتدائی معلومات ہیں تاکہ مزید جو ہے نا ہمیں اس حلقے کے بارے میں پتہ چلے گا. تو بنیادی طور پہ NA 172 بہاولپور کا جو یہ حلقہ یزوان کا حلقہ ہے، یہاں پہ 2 ہی امیدوار گنے جاتے ہیں، چودھری طارق بشیر چیمہ اور چودھری سعود مجید جو کہ چودھری عبد المجید صاحب کے بیٹے ہیں. تو پچھلے 2 الیکشن میں چودھری طارق بشیر چیمہ نے وہاں پہ کامیابی حاصل کی ہے، اور 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پہ انہوں نے وہ MNA منتخب ہوئے اور وفاقی وزیر بھی بنے. لیکن وہاں پہ جو ووٹر کی جو میں نے صورتحال دیکھی ہے وہ احمد بھائی آپ وہاں پہ جا کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے حلقوں کی نسبت وہاں پہ جو ووٹر ہے وہ وہاں پہ ووٹروں میں بہت شعور ہے. اچھا. میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا، شاید کچھ دوستوں کو یہ غلط محسوس ہو، کہ وہاں پہ وہ جو ووٹر ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں، ویری گڈ. اپنے MNAs MPAs سے سوال کرتے ہیں، ان سے کوئی بھی معاملات ہوں وہ ان کے سامنے بیٹھ کے ان سے بات کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان ووٹروں کا شعور جو ہے وہ آئندہ انتخابات پہ میرے ذاتی خیال کے مطابق ان دونوں کینڈیڈیٹس پہ بہت زیادہ اثر کرے گا. ٹھیک ہے، صحیح. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ جو PDM حکومت بنی ہے، اس میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور کاف لیگ سے چودھری طارق بشیر چیمہ اور یہ سب جو ہے نا یہ مل کے ایک ہی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا PTI کو جو ہے نا انہوں نے دھوکہ دیا ہے. اس بات پہ ووٹر بہت زیادہ ناراض ہے، اور میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا جو ووٹر ہے، جو ان کا ذاتی ووٹر تھا، جو ان کو ووٹ دینے کے لیے کیا، ان کی حمایت کے لیے لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتا تھا، وہ ان سے جو ہے نا اس وقت وہ بالکل ناراض ہے. اچھا. اور اس کا رزلٹ آپ کو آئندہ انتخابات میں واضح طور پر نظر آئے گا. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم آپ کی اسی بات کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کا جو ووٹر ہے جی وہ آنے والے الیکشن میں اہمیت اختیار کر جائے گا، اور جو الیکشن کے ریزلٹس آئیں گے تو وہ ناقابل یقین ہوں گے. بالکل ناقابل یقین. کیا میرے خیال میں تو یہ سرپرائز رزلٹ ہوگا NA 172 میں. اور میرا جو کچھ میں نے وہاں پہ سرچ کیا ہے، لوگوں سے معلومات کی ہیں، تو وہاں پہ اب ووٹر کا جو ہے نا بیشتر ووٹرز کا جو یہ نظریہ سامنے آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ یہ باقی سب لٹیرے ہیں. اچھا، صحیح. میں نے ان کی بات کو رد نہیں کیا، میں کیونکہ ان سے کچھ سننا چاہ رہا تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے اس کی وضاحت کریں کہ کیسے. کہتے ہیں کہ اب دیکھیں کہ وہ جو بندہ انتہائی معتبر شخصیت تھی جس سے میری بات ہوئی، تو وہ کہتے ہیں آپ ہمیں دیکھ لیں، ہم طارق بشیر چیمہ کے مستقل ووٹر ہیں اور ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں یا ہم ان کی برادری کے بندے ہیں، لیکن اس وقت ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ طارق بشیر چیمہ تو ہمارے برابر کا ذمہ دار تھا. اچھا جی. حیثیت کے لحاظ سے ہمارے برابر کا ذمہ دار تھا، یہ سیاست میں آ کے کیا سے کیا بن گیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ بھی انہیں لٹیروں کی لسٹ میں شامل ہے. صحیح. تو یہ کنسیپٹ جو ہے یہ ان کی سیاست پہ گہرا اثر چھوڑے گا. صحیح. اظہر بھائی ایک اور سوال کہ 2013 سے پہلے بھی الیکشنز یہ لوگ لڑتے آئے ہیں. 2013 کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ ان کی سیاسی اٹھک بیٹھک اور پارٹی کے بیانیے کے مطابق ان کی پلاننگز میں بھی بہت ساری تبدیلیاں، خاص طور پہ ہم جیسے دوست حضرات لوگ
جو ایسی سچویشنز پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں انہوں نے محسوس کی. آپ نے بھی یہ محسوس کیا کہ پچھلے ان کے الیکشن کے اگر ادوار کا ذکر کیا جائے جی تو کمپیریٹیولی 2018 کے تک الیکشن کے رزلٹ تک جی اگر آپ کے پاس بائی فگرز ہوں تو وہ ہم سے شیئر کریں. جی 2023 کا اپروکسیمیٹلی جو الیکشن ممکنہ طور پہ ہونے جائے گا اس میں آپ ان فگرز کی مدد میں لیتے ہوئے دونوں ان خاص طور پہ دونوں ان کینڈیڈیٹس کو، کیونکہ اب ان میں سے ایک منحرف ہو چکے ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب اور چودھری سعود مجید صاحب آلریڈی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ دونوں کی پوزیشن اور دونوں کا الیکشن انتخابات کے نتائج کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ عوام اس میں اب کی بار کیا کرنے جا رہی ہے؟ ہاں، تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 2018 کے جو الیکشن ہے اس میں چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب نے 1,06,494 ووٹ لیے تھے. ٹھیک ہے. ان کے مقابلے میں چودھری سعود مجید نے 1,02,102 ووٹ حاصل کیے تھے. تقریباً یہ معمولی سا فرق ہے، اور اگر اس کو ہم 2013 کے الیکشن میں دیکھ لیں جی تو یہ فرق 2013 کے الیکشن میں بھی ویسے ہی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت یہ حلقہ تھا NA 187. ٹھیک ہے. 2013 کے الیکشن میں یزمان کا یہ حلقہ جو کنسیڈر کیا گیا تھا وہ NA 187 تھا. اس میں طارق بشیر چیمہ نے 92,600 اور 967 ووٹ لیے تھے، تقریباً. جبکہ سعود مجید نے لیے تھے 88,696. تقریباً. یہ تقریباً ایسے مطلب یہ پوزیشن ہے. تو اس میں جو ہے نا اگر اس کو کمپیریٹیولی ہم دیکھیں تو 2018 کے آپ الیکشن میں آ جائیں، ان کے جو PP ونگز ہیں، پنجاب صوبائی ونگز ہیں، ان پہ آپ اگر تھوڑی سی توجہ کر لیں تو یہ ساری کہانی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آئندہ الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے. اچھا جی. ہاں جی. اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ PP 249 ٹھیک ہے. 2018 کے الیکشن میں چودھری احسان الحق نے 48,433 تقریباً ووٹ لیے تھے، اور چودھری خالد ججا صاحب 47,868 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے. جبکہ یہاں پہ PTI کی کینڈیڈیٹس بھی تھیں، فرزانہ رؤف صاحبہ، جنہوں نے 10,400 سم تھنگ جو ہے نا انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے. اور ان کا جو دوسرا صوبائی ونگ تھا وہاں پہ ڈاکٹر افضل، جو کہ ماشاءاللہ بہت مشہور اور لوگوں میں ایکٹیو سمجھے جاتے ہیں، اور انہوں نے 51,311 ووٹ لیے تھے. جبکہ ان کے مقابلے میں چودھری سعد مسعود تھے جنہوں نے 47,989 یا 79 ووٹ حاصل. چودھری سعود مجید صاحب کے بھائی. جی بالکل وہی ہے. اب یہاں پہ جو بڑی چینجنگ آ گئی ہے وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو اب رجیم چینج کے بعد چودھری طارق بشیر چیمہ جو وفاقی وزیر بھی رہے ہیں اور اب بھی ہیں، وہ شامل ہو گئے ہیں نون لیگ کے ساتھ، یعنی PDM میں شامل ہو گئے ہیں. PDM میں شامل ہو کے ان کی حمایت حاصل ہو گئی ہے، جبکہ وہ PTI سے ایسے سمجھ لیں کہ وہ منحرف ہو گئے. تو ان کے جو صوبائی حلقہ 250 کے ڈاکٹر افضل ہے وہ کاف لیگ میں ہی چودھری پرویز الہی کی حمایت میں کھڑے ہیں، اور ایسے سمجھ لیں کہ وہ PTI کو حمایت کر رہے ہیں. تو ان کے 51,311 ووٹ جو ہے نا وہ کہاں جائیں گے نیکسٹ الیکشن میں؟ یہ تو مطلب شیشے کی طرح ایک کہانی صاف نظر آ رہی ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر افضل جو ہے نا ادھر سے PTI یا کاف لیگ کو چودھری پرویز الہی گروپ کو سپورٹ کریں گے اور اوپر جو ہے نا وہ اس کو ووٹ دلوا دیں گے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی اظہر بھائی یہ تو پھر ڈاکٹر افضل صاحب کا جو ووٹ آئے گا تو سیدھا اس کو یوں کہیں کہ یہ طارق بشیر چیمہ صاحب کو کٹ لگے گا، بہت بڑا کٹ لگے گا. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جی یہ
صوبائی حلقوں میں جو ہے نا چودھری طارق بشیر چیمہ کا انفلوئنس ہے، اس وجہ سے ان کو ووٹ ملتے ہیں، لیکن جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ڈاکٹر افضل کا ان حلقوں میں بہت زیادہ اثر رسوخ ہے، اور اپنے حلقے کے علاوہ وہ دیگر حلقوں میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا چاہت اور محبت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ لوگ تو ان کے لیے دیوانہ وار بھاگتے ہیں۔ اچھا جی۔ ہاں جی، کیونکہ ان میں کوئی نہ ہی کوئی ایسی سیاست کرتے ہیں جس میں کوئی ایسا عنصر پایا جائے کہ جس میں یہ انتقامی سیاست کرتے ہوں یا مخالفین کے خلاف کوئی FIR کرواتے ہوں۔ یہ تو تھانہ کچہری کی سیاست ہی ڈاکٹر افضل بہت دور ہے۔ ویری گڈ۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اس وقت وہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے، اس حوالے سے بھی وہ لوگوں کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے کردار ادا کریں گے۔ 2-4 مہینے جو بھی ان کو مل گئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ NA 172 اس دفعہ کوئی یا تو نیو کینڈیڈیٹ سامنے آئے گا یا ان دونوں کینڈیڈیٹس کے لیے بہت بڑا جو ہے نا کوئی سرپرائز آئے گا۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ اچھا اظہر بھائی، اس ولاگ کو شروع کرنے سے پہلے ہم گپ شپ جو آف دا ریکارڈ گپ شپ ہوتی ہے وہ کر رہے تھے، تو آپ نے ایک مجھے واقعہ سنایا۔ میں بھی چاہوں گا کہ ہمارے سننے والے اور دیکھنے والوں تک وہ واقعہ آپ ہی کے الفاظ میں وہ جائے، اور مجھے خاصا یقین کریں شوق ہوا کہ میں اس واقعے کو سن تو رہا ہوں، لیکن اس پہ ٹرسٹ اس بیس پہ کر رہا ہوں کیونکہ وہ آپ نے بھی نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا، اور ہمیں انہی کے علاقے سے یہ سینہ بسینہ ملا ہے سننے کو۔ تو وہ گوش گزار کریں تاکہ میرے سننے والے جو ہے نا وہ بھی اس سے حظ اٹھائیں۔ جی بالکل احمد حسن بھائی، اصل میں جو ہے نا جو صورتحال ہے نا، آپ کا قصور نہیں ہے، اصل میں ہم اس حلقے کے باسی ہیں جہاں پہ ہم ایسی، یہ جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں، ایسی حرکتوں کے مرتکب ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم تو جی حضور کر کے جو ہے نا ووٹ دینے والوں میں سے ہیں۔ ہم اپنے جو ہے نا سیاسی نمائندوں کے سامنے بات کرنے کی جرات ہی نہیں رکھتے، سر جھکانے والی مخلوق، سر خرید غلام سمجھ۔ ہاں، تو یہ جو واقعہ مجھے ان بزرگوں نے سنایا، انہوں نے پھر میں نے باقاعدہ، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں نے ان سے اجازت بھی لی اچھا کہ میں آپ کے اس واقعے کو میں شیئر بھی کروں گا۔ تو انہوں نے کہا بالکل کر دیں آپ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو اس میں 2 واقعے تھے۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کی، انہوں نے کہا جی چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب کے ہم جو ہے نا شہدائی رہے ہیں، اور ہمیں یہ حیرت ہے کہ 2 مرتبہ وہ ہمارے پاس مختلف موقعوں میں وہ آئے ہیں، یہ PTI کی حکومت کے دوران، اور انہوں نے پورے مجمع میں کھڑا ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر کے، جیسے ان کی عادت ہے، تو کھڑا ہو کے کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ عمران خان جیسا ایماندار کوئی بندہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو 2 مرتبہ کہنے کے بعد اب یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ عمران خان جیسا جو ہے نا غلط بندہ نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ کو حاضر ناظر اب انہوں نے جانا ہے یا پہلے جانا تھا۔ ایک تو یہ جو ہے نا ہمیں سمجھ نہیں آتی، یعنی دونوں کی کنفرمیشن میں ابہام پائے گا، سمجھ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسرا انہوں نے واقعہ سنایا، انہوں نے کہا جی ہم چیمہ صاحب کے پاس کیونکہ ہمیں کوئی کام ہو تو ہمیں بہاولپور جانا پڑتا ہے، تو جب یہ یہاں پہ ہمارے ہاں آتے ہیں تو ہم صاف ظاہر ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم مہمان نواز لوگ ہیں، جتنی ہم عزت قدر ان کی کرنی ہوتی ہے کرتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چیمہ صاحب ایک دفعہ ہمارے پاس آئے، تو حسب روایت ان کے ساتھ 4-5 گاڑیاں تھیں، بندے کافی سارے تھے، 4 پہیاں نئی نکل آئیں، اور گھر سے جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بستر جو ہے نا کھیس اور سرانے جو وہاں پہ زیادہ یوز کرتے ہیں، وہ کہتا ہے ہم تو اتنا کوشش کرتے ہیں کہ ہم اتنے صاف ستھرے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بچیوں کے جہیز کے لیے جو صاف ستھرے ہوتے ہیں نا بستر، وہ نکال کے ان کی عزت کے لیے رکھ دیتے ہیں، یار چلیں جو ہے نا یہ مٹی نہ لگی ہو، یہ صاف ستھرے ہو۔ ماشاءاللہ، یعنی اظہر بھائی سیاستدانوں کا اتنا مقام ہے، کمال نہیں، وہ لوگ ویسے بھی بہت جو ہے نا مہمان نواز بھی ہیں، ایک ان کی روایت بھی ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آئے گا تو اس کے لیے اپریشیٹیبل ہے، جو کہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور اس میں جو ہے نا وہ ایسے ہوگا کہ ان یوزیبل
ٹھیک ہو جو ہے نا سمجھ ہوگا، مطلب کپڑے ہوں گے، بستر ہوں گے، وہ لا کے رکھیں گے. تو اس میں جو ہے نا میرا بھی ایک تھوڑا سا تجربہ ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا فنائل کی وہ خوشبو بھی ویسے اس میں بسی ہوتی ہے. اچھا کیونکہ وہ ہاں وہ صندوقوں میں پیٹیوں میں وہاں رکھے سے والے. نکال ہاں کے. صحیح. تو وہ کہتا ہے جی آ گئے ہمارے پاس، تو سب جو ہے نا ان مہمانوں کو بٹھا دیا، چوسا بھی بیٹھ گئے. تو بچوں نے جو ہے نا پانی وغیرہ سرو کرنا شروع کیا. تو میں نے اونچی آواز میں کہا کہ سب مہمانوں کو جو ہے نا پانی پلا دو. ٹھیک ہے. اور چودھری صاحب کو پانی نہیں پلانا. چودھری صاحب کے لیے میں نے برتن بہاولپور سے منگوائے ہیں. اچھا جی. تو سارے لوگ حیران ہو کے دیکھنے لگ گئے کہ چودھری صاحب کے لیے کون سے برتن آنے ہیں. تو کہتے ہیں میں اپنے گھر کے اندر گیا، میں نے ایک پرانا گلاس اٹھایا، اس میں سوراخ کیا، اس میں رسی باندھی. اچھا. اور وہ رسی باندھ کے وہ جو ہے نا ایک ٹن پیک اٹھایا کولڈ ڈرنک کا، وہ جا کے میں نے چیمہ صاحب کے سامنے رکھ دیا. ٹھیک ہے. تو سارے لوگ حیران ہو گئے کہ یار یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ تو مطلب اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. تو میں نے برملا کہا چوئی صاحب جب ہم آپ کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں کولر کی گردن سے بندھا ہوا گلاس نظر آتا ہے جس میں جا کے ہمیں پانی پینا پڑتا ہے. اور آپ ہمارے پاس جب آتے ہیں تو ہم آپ کی اتنی عزت قدر کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو بندے ہوتے ہیں ہم ان کو بھی جو ہے نا مطلب دونوں ہاتھوں سے جو ہے نا ان کی خدمت کرتے ہیں، عزت افزائی کرتے ہیں. تو مطلب یہ تاثر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، میں ملائن نے کسی کو کرنا چاہ رہا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ ووٹر باشعور ہے، اس کو اپنی عزت کروانی آتی ہے. اور اس کے نتیجے میں بھی پھر اس بزرگ نے بتایا، کہتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب ہم جب بھی جاتے ہیں تو ان کا جو وہاں پہ منشی یا نوکر ہوتے ہیں وہ اب شیشے کے گلاس اور ٹرے میں جو ہے نا وہ پانی اٹھا کے ہمیں پیش کرتے ہیں. واہ جی واہ. اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ اب عوام کو سیاست دانوں کے لیے بھی کوئی ضابطہ اخلاق بنانا پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے سامنے ہیں. الیکشن 2023 یا 22 کے اینڈ میں جو بھی صورتحال ہے سمجھ آ جائے گی. لیکن اس میں جو خاص طور پہ یہ اولڈ NA 172 ہے، اس میں میرا تو یہی خیال ہے کہ اس میں بہت عجیب و غریب سا رزلٹ آنے کی توقع ہے اور کوئی نیا کینڈیڈیٹ بھی سامنے آ سکتا ہے. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2022-23 کے جو الیکشن آئیں گے اس میں ہم کسی بھی قسم کی صورتحال کو اس وقت پریڈکٹ نہیں کر سکتے، یعنی پیشن گوئی نہیں کر سکتے. یعنی کوئی انہونی ہونے جا رہی ہے. جیسے پہلے تھا نا کہ جناب وہاں پہ ایک ہی کینڈیڈیٹ ہوتا تھا، دو تو لڑ رہے ہوتے تھے لیکن ایک کی جیت الیکشن سے پہلے یقینی نظر آنا شروع ہو جاتی تھی. جی میں بالکل ایسی بات ہے. میں اس پہ جو ہے نا مزید ریسرچ بھی کر رہا ہوں، لوگوں سے فیڈ بیک بھی آ رہا ہے. اور میں کچھ مصدقہ، جیسے مجھے یہ مصدقہ یہ باتیں معلوم ہوئی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، تو ایسے ہی کچھ مصدقہ پروف کے ساتھ میں چاہ رہا ہوں کہ ایک اور پروگرام بھی ہم کریں اور اس میں جو ہے نا مزید 172 کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں. اور وہاں پہ جو آنے والے انتخابات کی صورتحال ہے اس کی سکرین بھی واضح ہو جائے گی، کچھ معاملات سامنے آ جائیں گے. تو میں اب بھی میرے یہی ہے کہ جو قارئین ہیں، جو ناظرین ہیں، وہ ہمیں فیڈ بیک سے بھی آگاہ کریں ہمارے پروگرام کے ذریعے. اور اگر کہیں ہماری کوئی غلط آبزرویشن ہے تو اس کو بھی مثبت انداز میں ہمیں بتائیں. انشاءاللہ ہم ان کا موقف بھی سامنے رکھیں گے. بہت شکریہ اظہر بھائی، اور خاص طور پہ اس لیے شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ایک ڈیفرنٹ حلقے کے لیے اپنی ایک انفرادی کوشش کی اور کچھ ایسے فیکٹس اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنے ہمارے پروگرام کے ریفرنس ہے جو ہمارے سننے والوں کے لیے ان کی ڈیمانڈز کو انشاءاللہ پورا کریں گے. اور ناظرین آپ کے لیے ایک میسج، یہ سوشل میڈیا کا جو سبجیکٹ اور ایک سٹیپ لیا گیا ہے جس کا نام ہم نے گپ شپ رکھا ہے، یہ خالصتاً میرٹ کو فالو کرنا اس کا بیس ہے. اور وہ میرٹ یہ ہے کہ عوام کی جو آواز ہے وہ ہم نے بلند کرنی ہے، نہ کہ اس میں ہماری کوئی پرسنل آرا ہوگی.
बाहैसियत पाकिस्तानी हम अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे इलेक्शन वाले दिन पोलिंग बूथ पे। अब उससे पहले हमने सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की आवाज़ को ही आप तक और आप समेत दुनिया के तूलो अर्ज़ में बसने वाले इंसानों तक पहुंचाना है, इस नीयत के साथ कि हमारा जो फ़र्ज़ ऐन है उसकी भी तकमील हो और आप तमाम सुनने वालों की सेटिस्फेक्शन हो, ताकि हमारा आपके साथ यूं ही प्यार बनता रहे और हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। अपने बेहतरीन फीडबैक के साथ, हस्बे रिवायत कहूँगा, फीडबैक के साथ नवाजिएगा। यकीन कीजिए पिछले प्रोग्राम का जो फीडबैक आया है, हम अभी तक उसी फीडबैक को नोट करते करते उनके 2-4 कुछ ऐसे कंक्लूजन, मेजर क्वेश्चंस निकले जिसमें हम लोग वर्क करके तकरीबन उनको मुकम्मल कर चुके हैं, जो कि आने वाले दिनों में एपिसोड की शक्ल में आपके इंशाल्लाह खिदमत में पेश करेंगे। तब तक हमें इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि गिरदो पेश में बसने वाली इंसानियत के साथ इंसानों की तरह पेश आएंगे, मोहब्बत मखलूक खुदा के लिए वक्फ रखेंगे, ताकि मेरा पाक परवरदिगार आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त दीजिए मुझे और हमारे अज़हर अली दानिश साहब को। अल्लाह हाफ़िज़।